एपिसोड 20। कोई 15 मिनट बाद नसरीन वापस आई। मैंने जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पलंग के पास पहुंचकर चंद लम्हों तक शायद बगौर मेरा चेहरा देखा था, जैसे वो तसल्ली करना चाहती हो कि मैं सो गया हूं या नहीं। जाहिर है उसने अपने तौर पर मुझे ख्वाब आवर दवा पिलाकर यही सोचा होगा कि मैं जल्द अज जल्द गहरी नींद सो जाऊंगा। फिर उसने मुझे 3-4 बार आवाज देकर अपनी तसल्ली करना चाही, मगर जब मैं ना बोला तो उसने मेरा शाना हिलाया। फिर भी मैंने अपनी आंखें ना खोली। नसरीन ने जब अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया तो उसने मेरी जेबों को टटोला। दूसरे लम्हे उसका हाथ मेरी उस जेब में रेंग गया जिसमें जीती हुई 40,000 की रकम के अलावा मेरे अपने 20,000 भी थे। इस हरकत का मुझे पहले से ही अंदाजा था, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि नसरीन पर अभी तक ख्वाब आवर दवा का असर नहीं हुआ। शायद फौरी असर वाला नशा ना हो, वरना अब तक नसरीन को नशे की लपेट में होना चाहिए था। उसने मेरी जेब की अच्छी तरह सफाई कर ली और फिर आहिस्तगी से मेरे पास से हट गई। वो टेबल की तरफ बढ़ी। मैंने आंखों में बारीक सी झिरी बनाई और उसकी हरकत का जायजा लेने की कोशिश की। टेबल मेरे पाँव की तरफ दीवार के साथ रखी हुई थी। नसरीन ने टेबल के पास पहुंचकर दराज खोली और उसमें से प्लास्टिक की एक थैली निकाली। फिर सारी रकम उस थैली में डालकर कमरे के कोने में रखे एक गमले के पास जा खड़ी हुई। उसने बड़े एहतियात से दाएं हाथ से पौधे को ऊपर खींचा, मिट्टी के तौदे समेत पौधा ऊपर उठाया। मैं हैरत से देखता रहा। उसने रकम से भरी हुई थैली खाली गमले की तह में रख दी, फिर पौधे को उसी एहतियात के साथ वापस गमले में रख दिया। उसके बाद वो मिट्टी को ऊपर से दबाने लगी। उसने रुक कर गमले का जायजा लिया, फिर 2-3 गिलास पानी लाकर गमले में डाल दिए। नसरीन ने इस कारनामे से फारिग होकर मेरी तरफ देखा। मैंने बहुत आहिस्तगी से आंखों की झिरी बंद कर ली। थैंक यू मिस्टर सिकंदर। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, गोया वो मुझे लूट कर मेरा मजाक उड़ा रही थी। गालिबन अब वो अलमारी की तरफ बढ़ गई थी, क्योंकि मैंने अलमारी खुलने की आवाज़ सुनी। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें मेरे कानों से टकराती रहीं। फिर एकदम ही खामोशी छा गई, गहरा सन्नाटा। मैं काफ़ी देर तक यूं ही आंखें बंद किए लेटा रहा। मैं सोच रहा था कि शायद वो चुपके से बाहर निकल गई हो, मगर मैंने उसके कदमों की चाप या दरवाज़ा खुलने तक की आवाज़ नहीं सुनी थी। फिर यकलख थी इस एहसास ने मुझे चौंका दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए कोई और ही बंदोबस्त कर रही हो, या कोई आला कत्ल लिए मेरे सर पर खड़ी हो। बिलाशुबा उससे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती थी। मैंने सोचा कि आंखें खोल दूं। वैसे भी अब मकर करने से कोई फायदा नहीं था। मेरा मसला हल हो चुका था। मुझे पता चल गया था कि बड़ी बड़ी रकूमात वो कहाँ छुपाती है। मैं थोड़ा सा कसमसाया, जैसे नींद से बेदार हुआ हूँ। फिर एकदम आंखें खोल दी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा जो खुला पड़ा था। फिर मैं उठकर बैठ गया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे हैरत का झटका लगा। नसरीन कमरे के फर्श पर बड़े बेढंगे अंदाज में लेटी हुई थी। उसके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें बिखरी पड़ी थी। अलमारी खुली हुई थी और उसके सारे खाने खाली पड़े थे। सारी बात मेरी समझ में आ गई। नसरीन कमरे में मुख्तलिफ चीजें बिखरा कर गोया वारदात का सा मंजर पेश करना चाहती थी कि नशा आवर दवा अपना काम कर गई। दवा ने अगरचे देर में असर किया था, मगर इतना अचानक और जबरदस्त कि वो बैठी थी तो उठ ना सकी। मैंने एक नज़र कमरे का जायजा लिया और फिर तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा दिया। मैं बिस्तर से उतर आया, फिर कोने में रखे हुए उस गुलदान की तरफ बढ़ा जिसमें मेरी रकम मौजूद थी। मैंने नसरीन की तकलीद करते हुए पौधा गमले से उखाड़ा और थैली में बंद अपनी रकम बरामद कर ली। फिर मैं दूसरे कोने में रखे गमले की तरफ गया। मुझे यकीन था कि वो 25,000 की रकम भी नसरीन ने ऐसे ही किसी गमले में छुपाई होगी। उस गमले में भी वैसा ही पैकेट मौजूद था। उस पैकेट में सोने के जेवरात थे। मालूम नहीं किस बदनसीब के होंगे। मैंने वो पैकेट भी अपनी तहवील में ले लिया। जब इंतकाम लेना ही ठहरा तो भरपूर इंतकाम क्यों ना लिया जाए। तीसरे गमले से मुझे 25,000 की वो रकम भी मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। नसरीन के घर में कुल 8 ऐसे गमले थे। 6 गमलों से मुझे छोटे बड़े पैकेट मिले। 2 पैकेटों में बड़ी बड़ी रकमें थी। जिस वक्त मैं उन सारे पैकेटों का एक पैकेट बना रहा था, मेरे जहन में एक तदबीर आई। मैंने फौरी तौर पर उस पर अमल करने की ठानी। मैंने बड़ा सा पैकेट बनाया, फिर उसे एक तौलिए में लपेट कर बगल में दबा लिया। मेरा ख्याल था कि फिलहाल 4-5 घंटों तक नसरीन को होश नहीं आएगा। अलबत्ता नोमी को चेक करना जरूरी था। मैं किचन की तरफ चला आया। दरवाजा खुला था और अंदर लाइट जल रही थी। मैंने झांक कर अपना इत्मीनान कर लिया। नोमी बेखबर पड़ी सो रही थी। मैं बाहर निकल आया। कुछ ही देर बाद मुझे एक टैक्सी मिल गई। ये मेरी खुशकिस्मती ही थी, क्योंकि उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने ड्राइवर को एक 100 रुपए का नोट देते हुए कहा कि वो मुझे वापस भी यहाँ पहुंचाए। 100 का नोट लेकर उसने वादा कर लिया। मैं अपने घर माले गनीमत रखकर वापस आया तो नसरीन और नोमी हस्बे तवक्को सो रही थी। मैं सोच रहा था, अब जब सुबह नसरीन डाका पड़ जाने या चोरी हो जाने का सवांग रचाएगी तो खूब मजा आएगा। मैं बिस्तर पर लेटा तो कोई 1 घंटे बाद मुझे नींद आ गई। फिर सुबह मुझे नसरीन नहीं जगाया। गजब हो गया सिकंदर, मैं लुट गई। मैं अदाकारी का मुजाहरा करते हुए गोया कमरे की हालत देखकर उछल पड़ा। ये क्या हुआ? क्या ये अलमारी और ये सारा सामान कैसे बाहर बिखरा पड़ा है?
میں اس کے انداز پر حیرت زدہ ہوا تھا۔ میرے خیال میں یہ سچویشن کچھ مختلف ہونی چاہیے تھی۔ آخر جب نسرین نے صبح اٹھ کر خود کو فرش پر لیٹے پایا ہوگا تو اسے کسی غیر معمولی بات کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ کیا وہ شروع سے ہی اس کا پروگرام وہیں فرش پر سونے کا تھا؟ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ صدمے سے نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم کا سارا خون گویا سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ اداکاری نہیں کری۔ ہو سکتا ہے کہ سوچے ہوئے منصوبے کے مطابق وہ غیر شعوری طور پر بول رہی ہو اور اسے پورے حالات یاد نہ آ رہے ہوں۔ اس نے بہت تیز اور غالباً کافی مقدار میں نشہ آور دوا استعمال کر لی تھی۔ اس نے بدقت تمام جواب دیا۔ سکندر، رات چوری ہو گئی۔ چور الماری سے ہزاروں روپے کا سامان، زیورات اور قیمتی کپڑے اٹھا کر لے گئے۔ ذرا سی غفلت سے میں لٹ گئی۔ میں نے فوری طور پر اپنی جیب میں ٹٹولی اور خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے نسرین کو دیکھا۔ میری رقم بھی غائب ہے، 60,000 کی رقم۔ ارے ان چوروں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا۔ تمہاری رقم بھی غائب ہو گئی؟ تم نے کہاں رکھی تھی اپنی رقم؟ جیب میں۔ جیب میں نہ رکھتا تو کہاں رکھتا؟ جب چور تمہاری جیب سے رقم نکال رہے تھے تو کیا تمہاری آنکھ نہیں کھلی؟ نہیں نہیں، مجھے تو گہری نیند لے ڈوبی۔ ارے یار، میں تو 60,000 سے محروم ہو گیا۔ یا اللہ، اگر تم مجھے نہ جگاتی تو شاید میں 11 ساڑھے 11 تک سوتا ہی رہتا۔ میرا خیال ہے کہ چوروں نے ہمیں بے ہوشی کی دوا۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ ہاں، انہوں نے ہمیں بے ہوشی کی دوا سنگھا دی ہوگی۔ ٹھہرو، میں نومی سے پتہ کرتی ہوں۔ وہ فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاید اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو نومی اس کے ساتھ تھی۔ نومی، کیا رات کو یہاں چور آئے تھے؟ کیا تمہیں کسی بات کا علم ہے؟ تم نے دیکھا تھا کسی کو؟ نومی حیرت سے نسرین کو دیکھنے لگی۔ کیا؟ نومی کو بھلا کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ تو رات کو اپنے گھر چلی گئی تھی نا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ نہیں۔ نسرین نے پہلے مجھے پھر نومی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے بابا سے لینے نہیں آئے تھے، لہٰذا یہ واپس آ کر باورچی خانے میں سو گئی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، نومی چلائی، اور وہ اس وقت بہت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ نسرین بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ شاید وہ میری طرف سے مشکوک ہو گئی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ نشہ آور دوا دراصل اس نے خود استعمال کر لی تھی۔ وہ شاید اس وقت گملوں کی تلاشی لے کر اپنا اطمینان کرنا چاہتی تھی، مگر ظاہر ہے میری موجودگی میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ لعنت ہے، ہم اس وقت تک سوتے رہے، ہم میں سے کوئی ایک بھی نہ جاگا، اور چور پورے گھر کا صفائی کر کے لے گئے، اور میری جیب کا بھی۔ نسرین، تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تم نے ضمانت دی تھی، لہٰذا کیا لہٰذا؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میرا لاکھوں کا مال چلا گیا؟ تم مجھ سے ہمدردی جتانے کے بجائے خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ خود غرضی نہیں ہے مس نسرین۔ کیا میں اپنی رقم بھول کر تمہارے نقصان کا رونا رہوں؟ بہرحال ہمیں فوراً تھانے میں رپورٹ درج کرانی ہوگی۔ شاید چور پکڑے جائیں اور ہمیں اپنی اپنی رقومات واپس مل جائیں۔ یہ حماقت نہ کرنا، اس کا زیادہ نقصان تمہیں ہوگا۔ آخر تم اپنی رقم کے بارے میں پولیس کو کیا بتاؤ گے؟ یہی کہ وہ جوئے میں جیتی ہوئی رقم تھی جو رات کو تم جیب میں ڈال کر سو گئے تھے۔ ارے تو کیا اتنی بڑی رقم پر فاتحہ پڑھ لوں؟ تم بھول رہی ہو کہ تمہارا بھی کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ مجھے احساس ہے، اس بار وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ غالباً چند لمحے پہلے اس کے ذہن میں جو شکوک سر ابھار رہے تھے، میری بھرپور اداکاری نے انہیں دبا دیا۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ چوری شدہ مال کبھی واپس نہیں ملتا۔ بالفرض چور پکڑے بھی گئے نا تو پولیس وہ مال ہضم کر جائے گی۔ میں چند لمحے سوچنے کی اداکاری کرتا رہا، پھر بولا، نسرین، تم نے تو مجھے ڈبو دیا۔ اگر رات تم میرے یہاں رہنے پر اصرار نہ کرتی نا تو میں 60,000 کی رقم سے محروم نہ ہوتا۔ میں اس کمرے میں بے خبر سویا رہا۔ اگر میں جاگ جاتا اور شور مچانے یا ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ کیا میں نے غلط کہا تھا کہ تمہاری یہ مہربانیاں میری جان لے لیں گی؟ میں معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آؤ باہر برآمدے میں چل کر بیٹھے، یہاں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ گملوں میں اپنی رقم چیک کرنے کے لیے بے قرار ہو رہی ہے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ برآمدے میں آ گیا۔ میرا کام اب ختم ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد وہ واقعی لٹنے والی ہے۔ جب وہ ایک کے بعد دوسرا گملہ چیک کرے گی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں نے سوچا کہ اب یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم جلدی ایک اثر پوری کر لیں گے۔ اب میں گھر چلتا ہوں، بہت دن چڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میرے بچ جانے پر صدقہ ضرور دے دینا، میں نے چلتے چلتے کہا تو بے اختیار میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میری طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں باہر نکل کر ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ٹیکسی مل گئی اور میں گھر آ گیا۔ میں نے گھر پہنچ کر اس پیکٹ کو نکال کر چیک کیا۔ وہ 25,000 کی رقم جس کے لیے میں نے یہ ساری کارروائی کی تھی اب میرے ہاتھوں میں تھی۔ بقیہ رقم 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔
میرے 60,000 اس کے علاوہ تھے۔ میں نے زیورات کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گیا۔ اصلی ہیروں کے جڑاؤ زیورات کے 2 سیٹ تھے، 20-25 تولے کے زیورات اور بھی تھے۔ گویا نسرین بہت اچھی جا رہی تھی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ ہر سیر کے اوپر سوا سیر بھی ہوتا ہے۔ میں نے 1,000 کی رقم جیب میں ڈال لی، 25,000 کی رقم اور 100 تولے سونا اکٹھا کر کے الگ رکھ لیا اور باقی چیزیں ایک محفوظ مقام پر اپنے کوارٹر میں چھپا دیں۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا اور مجھے بڑے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں جمی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے آج آنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آ جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ جمی 2 بجے کے قریب آیا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا مہربان ہوٹل میں کھایا۔ واپس آ کر میں نے اسے کل کا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ سپہر کے وقت جا کر امانت لوٹا دینی چاہیے۔ ہم دونوں عبد الغنی کی تلاش میں فیڈرل بی ایریا پہنچے۔ ہمیں ان کے گھر کا نمبر معلوم نہیں تھا۔ فیڈرل بی ایریا 15 نمبر کافی بڑا تھا۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ ان کا گھر آسانی سے مل جائے گا، مگر یہ مشکل تھوڑی سی تگ و دو کے بعد حل ہو گئی۔ جمی نے گلیوں گلیوں میں جگہ جگہ کرکٹ کھیلنے والے بچوں سے پوچھ گچھ کی۔ ایک لڑکے سے پتہ معلوم ہو گیا، پھر اس نے ہمیں عبد الغنی کے گھر تک پہنچا دیا۔ جمی نے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد اسی لڑکی کا سراپا ابھرا جو اس روز اپنی ماں کے ساتھ تھی۔ وہ حسرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اداس تھیں اور چہرہ ستا ہوا۔ وہ یوں غمزدہ لگ رہی تھی جیسے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کسی نے چھین لی ہو۔ اس نے ہماری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا، ہم آپ کے والد عبد الغنی صاحب سے ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں ملنے آئے ہیں، کیا وہ گھر پر ہیں؟ لڑکی نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ پہچان بھی کیسے سکتی تھی؟ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ اس غم میں اپنے آپ کو بھی بھلا چکی ہے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر ایک طرف ہٹ کر اندر آنے کا راستہ دیا۔ اب وہ گھر پر ہی ہے، آ جائیے۔ ہم دونوں اس کی رہنمائی میں ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے میں 2-3 کرسیاں پڑی تھیں اور پلنگ بھی تھا۔ ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس کمرے کے ساتھ ہی ایک دوسرا کمرہ تھا جس کی دہلیز پر پردہ لہرا رہا تھا۔ اس کمرے کے اندر سے کچھ مردوں اور عورتوں کی تیز تیز باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی اور ابو باتوں میں مصروف ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیجیے، میں ابو کو اطلاع کر دیتی ہوں۔ لڑکی باہر چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ساتھ والے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ پھر ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ساتھ والے کمرے سے آواز گونجی۔ یہ آواز لڑکی کی ماں کی تھی جو میں اس سے پہلے بھی سن چکا تھا۔ وہ منت سماجت کے انداز میں کہہ رہی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ 12 جنوری کو بارات لے کر آ جائیں، اس وقت جو بھی ہو سکے گا ہم کر دیں گے، لڑکی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، غریب سے غریب بھی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ ارے بات تو گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہیز پورا نہیں ملے گا۔ یہ کسی دوسری عورت کی آواز تھی۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ شادی کے بعد جیسے جیسے سہولت ہوتی جائے گی ویسے ویسے ہم جہیز دیتے جائیں گے، جہیز ہم پورا ہی دیں گے۔ جوڑے کی رقم کا کیا ہوگا؟ جوڑے کی رقم بھی بعد میں دے دیں گے، ذرا مہلت تو دے ہمیں۔ نہ بابا نہ، میرے بیٹے نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک طے شدہ شرائط پوری نہیں ہوں گی وہ شادی نہیں کرے گا۔ شادی تو لڑکے کو کرنی ہے، بات بھی اسی کی پوری کرنی ہوگی۔ مگر لڑکا تو آپ کا ہے نا، آپ اسے سمجھا سکتے ہیں۔ ہم پر اتنی بڑی مصیبت نازل ہو چکی ہے، کچھ تو احساس کریں۔ احساس؟ احساس اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہم اس رشتے کو نبھا رہے ہیں؟ ہمارے لڑکے کے لیے رشتوں کی کمی ہے کیا؟ یہ لڑکے کے والد کی آواز تھی۔ یہ تو ہماری اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہم نے آپ کو اولیت دی۔ اسے اتنا جہیز مل رہا ہے کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بیٹے کی کسی بھی بڑے خاندان میں شادی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ میری بیٹی کو بیاہ کر لے جانا چاہتے ہیں یا دولت کو؟ یہ آواز عبد الغنی کی تھی۔ جس لڑکے کو جہیز کا اتنا لالچ ہو اور وہ یوں دولت کے لیے اندھا ہو رہا ہو، کل وہ ہمارے لیے اور بھی پریشانیاں کھڑی کر سکتا ہے۔ بات بنانے کی کوشش کریں، جو بھی ہے ٹھیک ہی ہے، یوں بات بگاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غالباً عبد الغنی صاحب کو ان کی بیگم سمجھا رہی تھی۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ہم دونوں اس موقع پر پہنچے تھے۔ لڑکے والوں کی باتیں سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں اور جمی اجنبی تھے اور ہماری مداخلت کسی لحاظ سے مناسب نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے عبد الغنی کو زور سے آواز دی، عبد الغنی صاحب۔ ساتھ والے کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پھر چند ہی لمحے بعد ایک ادھیڑ عمر شخص ہمارے کمرے میں آ گیا۔ وہ عبد الغنی ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں سلام کیا، پھر بتایا کہ ان کی صاحبزادی ہمیں انتظار گاہ میں بٹھا کر گئی ہیں۔ آپ بیٹھے، مگر میں نے پہچانا نہیں کہ آپ لوگ۔ آپ کو زحمت تو ہوگی، ذرا اپنی بیگم صاحبہ کو بلا لیں، وہ مجھے پہچان جائیں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کی بیگم پردہ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، میں بلاتا ہوں انہیں۔ عبد الغنی کے چہرے سے الجھن کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر جب چند لمحوں بعد ان کی بیگم بھی وہیں آ گئی تو میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا، آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ حیران نظروں سے دیکھتی رہی اور پہچاننے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر چند لمحوں بعد نفی میں سر ہلا دیا، نہیں بیٹے، میں تمہیں پہچان نہیں سکی۔
مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں تم سے کہاں ملی ہوں یا تمہیں کہیں دیکھا ہے. دراصل اس وقت ہم ایک ضروری کام کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. ہم لوگ آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں جناب؟ آپ لوگ شاید ضروری باتیں کر رہے تھے. ہم معذرت چاہتے ہیں. آپ مناسب سمجھیں تو پہلے ان لوگوں کو... ارے چھوڑیں صاحب، ایسی فضول باتیں پھر کسی وقت ہو جائیں گی. پتہ نہیں کیسے لالچی لوگوں سے واسطہ پڑ گیا میرا. ویسے آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. اسی وقت لڑکے کا باپ بھی ہمارے کمرے میں آ گیا. یقیناً اس نے عبد الغنی کی آواز سن لی تھی. وہ غصے لہجے میں بولا، اب تک جو باتیں ہوئی کیا وہ غیر ضروری اور فضول تھی؟ کیا آپ ان باتوں کو ہنسی مذاق سمجھ رہے ہیں؟ مذاق تو آپ ہمارا اڑا رہے ہیں. ہماری بے بسی اور مجبوری کا مذاق. مذاق تو ہمارے ساتھ قسمت نے کیا ہے. شادی کے سلسلے میں جو باتیں شرائط طے ہوئی تھی ہم انہیں... آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑکی بھی دیں اور مال و دولت بھی، جبکہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا؟ کیا ہم کسی سے مانگ کر لائیں؟ آپ لوگوں میں ذرا بھی انسانیت نہیں ہے. آپ لوگ تو مجھے شادی کے نام پر تجارت کرنے والے معلوم دے رہے ہیں. بیٹوں اور بیٹیوں کے تاجر، بےحس کہیں کے. رشتوں کی آڑ میں جو لوگ سودے بازی کرتے ہیں انہیں گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے چاہیے. جمی اچانک اور خلاف توقع بول اٹھا، ایسے ہی لوگوں سے لڑکیوں کے والدین تباہ ہو جاتے ہیں، مفلس ہو جاتے ہیں. سب نے چونک کر جمی کی شکل دیکھی. لڑکی کی ماں نے جمی کو ٹوکا، تم ہمارے معاملات میں مت بولو. 2 برس کا رشتہ ہے، ٹوٹ گیا نا تو معاف کریے گا آنٹی، ایسے رشتے کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے. میں بھی بولے بغیر نہ رہ سکا. یہ لوگ آدمی نہیں سانپ معلوم ہوتے ہیں. یہ لوگ اس گھر کو ڈسنے آئے ہیں، لڑکی کا سودا کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی. عبد الغنی میری تائید میں بولے. لڑکے کے باپ نے غصے سے پیچوتاب کھاتے ہوئے مجھے گھورا. لڑکی کا رشتہ بنا لین دین کے اور بنا دہیج کے طے نہیں ہوتا میاں. ہم دیکھ لیں گے کہ اس لڑکی کی شادی کیسے اور کہاں ہوتی ہے. چلو بیگم، اب میں مزید اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. شوہر کی آواز سن کر ایک نکچڑی سی بوڑھی عورت کمرے میں آ گئی. آتے وہ گویا ٹر رہی. کر لی یہ لوگ اپنی منمانی، بعد میں خود آٹا ٹاسو روئیں گے جب انہیں اپنی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ نہیں ملے گا. یہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی کی ماں ہیزیانی انداز میں چلائی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. میں اس گھر میں اپنی لڑکی کسی قیمت پر نہیں دوں گا. عبد الغنی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، ارے آپ کی لڑکی کو لے کے بھی کون جا رہا ہے؟ آپ کے پاس ہے بھی کیا دینے کے لیے؟ لڑکے کی ماں برہمی سے بولی اور چلنے کے لیے پر تولنے لگی. یہ لوگ جا رہے ہیں، انہیں روکے پلیز، کچھ بات تو سمجھنے کی کوشش کریں. عبد الغنی کی بیگم چلائی، آنٹی آپ ان لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہیں جو خود بھیکاری ہیں. آپ پریشان نہ ہو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے جیب سے پیکٹ نکالا اور اسے کھول کر میز پر رکھ دیا. یہ دیکھیں، آپ کا 100 تولے سونا اور 25,000 روپے. لڑکی کی ماں نے چونک کر دیکھا تو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی. انہیں جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. یہی حالت عبد الغنی کی بھی تھی. اپنی کھوئی ہوئی دولت پا کر وہ اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کوئی معجزہ رونما ہو گیا ہو. یا میرے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک. ان کی آنکھیں چھلک پڑی. میں نے لڑکے کے والدین کی طرف دیکھا. وہ دونوں بھی دروازے میں کھڑے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے. وہ بھی جیسے اچانک اپنی جگہ کھڑے کھڑے بت بن گئے تھے. اچانک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی. اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی اور چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا. وہ آتے ہی ماں سے لپٹ گئی. اللہ نے میرے ابو اور میرے بھائیوں کی برسوں کی کمائی لوٹا دی. میں نے کہا تھا نمی، ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. حلال کی کمائی ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی. آخر مل گئی نا. آپ لوگ کون ہیں؟ عبد الغنی کی آواز خوشی سے بھر آ رہی تھی. یہ دونوں چیزیں آپ کو کہاں سے ملی اور کیسے؟ ہم تو خادم لوگ ہیں، جو چیز ملنا تھی سو مل گئی. آپ جان کر کریں گے بھی کیا؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے. مگر آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ سونا اور رقم ہماری ہے؟ ہم نے تو اس واقعے کی نہ رپورٹ پولیس میں لکھوائی تھی اور نہ ہی کسی کو بتایا تھا. آپ کو رپورٹ تو درج کرانی چاہیے تھی نا، یہ کوئی معمولی واردات تو نہیں تھی. جمی بول پڑا، پولیس رپورٹ لکھوانے سے کیا حاصل ہوتا بیٹے؟ پولیس دن میں کتنے اصل مجرموں کو پکڑتی اور کتنے لوگوں کو ان کا مال واپس ملتا ہے. ابو، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے انہیں کہاں دیکھا تھا. میں نے انہیں اس روز دکان پر دیکھا تھا جس عورت نے ہمارا پرس چرایا تھا نا. یہ لپک کر اس کے پیچھے بھی گئے تھے مگر وہ عورت ان کے ہاتھ نہیں آئی تھی. آپ لوگ تو ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوئے صاحب. خدا تم دونوں کو سلامت رکھے بیٹا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں. چلیے مبارک ہو، اب تو آپ کو کوئی شکایت نہیں رہی نا. اللہ نے آپ کی مشکل آسان کر دی. لڑکے کی ماں عبد الغنی سے مخاطب ہوئی. جی ہاں، لیکن اب آپ لوگ اپنی مشکل کہیں اور جا کر آسان کیجیے. عبد الغنی نے خشک لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ کیا آپ لوگ رشتہ ختم کر رہے ہیں؟ لڑکے کے باپ نے تند و تیز لہجے میں پوچھا. جی ہاں، آپ کہیں اور جا کر رشتہ تلاش کریں. میں اپنی بیٹی آپ لوگوں کو نہیں دوں گا.
عبد الغنی صاحب پیار سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ان میاں بیوی کا چہرہ فق ہو گیا، تاہم انہیں یقین ہو گیا کہ اب بات نہیں بنے گی۔ بڑے میاں طنزیہ لہجے میں بولے، دیکھ لیا بھائی، دیکھ لیا، یہ ہے لوگوں کا ظرف۔ اللہ نے مہربانی کر دی اور مال مل گیا تو اپنی اوقات ہی بھول بیٹھے، اور اس سے پہلے ہمیں انسانیت اور شرافت کا درس دیا جا رہا تھا۔ میں نے اس لالچی بڈھے کو مخاطب کر کے کہا، بڑے میاں، انسانیت اور شرافت تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ درجے کی ہے۔ ایک عام سمجھدار آدمی بھی اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس سے ڈسے جانے کا اندیشہ ہو۔ آپ لوگ محض دولت کے پجاری ہیں، ورنہ آپ کو رشتوں کا کچھ احساس نہیں۔ یہ لڑکی ہماری بہن ہے، ہم اسے 100 تولے سونا نہیں دیتے اور 25,000 کی رقم بھی نہیں دیتے۔ آپ لوگ اتنے اعلیٰ ظرف ہیں تو اس کو بیاہ کر لے جائیے۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھیا ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، تو پھر دوسرا راستہ اس طرف ہے۔ میں نے انہیں باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا، عبد الغنی صاحب، یہ نوجوان کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا عزیز ہے، محسن ہے میرا، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ لوگ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ دوسرے لمحے وہ دونوں بناتے اور غصے سے پیچو تاب کھاتے چلے گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد عبد الغنی صاحب اپنی بیگم سے مخاطب ہوئے، بیگم، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں لوگوں سے بال بال بچے۔ اگر ہماری بیٹی اس گھر میں چلی جاتی تو یہ لوگ تو ساری زندگی ہمیں لوٹتے ہی رہتے۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ ہم کہاں سے کوئی نیا رشتہ تلاش کریں گے؟ میری مانو تو عبید الرحمان سے میری بیٹی کا رشتہ طے کر دو۔ گھر کا لڑکا ہے، نیک اور شریف ہے۔ آج وہ معمولی عہدے پر صحیح، مگر کل اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے گا۔ میرے مرحوم بھائی کی بھی تو یہی تمنا تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ عبید الرحمان کا نام آتے ہی لڑکی کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا، مسرت اور حیا کا رنگ۔ وہ اپنے باپ سے بولی، ابو، میں اپنے ان محسنوں کے لیے چائے وغیرہ لے کر آتی ہوں۔ صرف چائے ہی نہیں، یہ رات کا کھانا بھی کھا کر جائیں گے۔ عبد الغنی، ان کی بیوی اور بیٹی نے ہمیں رات کا کھانا کھلائے بغیر نہیں آنے دیا۔ ہم دونوں کو رکنا پڑا اور ہم ان کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ ہماری اچھی خاطر تواضع کی گئی۔ اس خوشی سے پاگل لڑکی نے ایسا زبردست اہتمام کیا تھا جیسے ہم اس کے لیے دنیا کی عزیز ترین ہستی ہوں۔ اسے دوہری خوشیاں ملی تھی، رقم، سونا اور عبد الرحمان۔ رخصت ہوتے وقت عبد الغنی نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم ان کے ہاں آتے رہیں گے اور شکیلہ کی شادی میں بھی شریک ہوں گے۔ تیسرے روز مجھے اچانک نسرین کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ چل کر دیکھوں کہ اپنی دولت گنوا کر اس پر کیا گزری ہے۔ میں دوپہر کے وقت اس کے گھر پہنچا۔ اس کے مکان پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ چوتھے روز صبح سے شام تک میں نے 3-4 چکر لگائے، مگر ہر بار تالا ہی ملا۔ پانچویں روز مکان کرائے کے لیے خالی ہے کی تختی نظر آئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ نسرین آخر کہاں چلی گئی۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جس نے اسے مکان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے نومی کا گھر نہیں معلوم تھا اور نہ ہی میں اس کے باپ کو جانتا تھا، ورنہ نومی یا اس کے باپ سے مل کر نسرین کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا تھا۔ جمی بھی کچھ دنوں کے لیے حیدرآباد گیا ہوا تھا، ورنہ اس کے ذریعے نومی سے ملا جا سکتا تھا۔ چھٹے دن جمی حیدرآباد سے آیا تو میں نے اسے نسرین کے بارے میں بتایا۔ وہ نومی کے یہاں جا کر معلوم کر آیا اور بتایا کہ نسرین نے 6 دن پہلے اچانک اپنا فرنیچر اور سامان بیچ کر نومی کا حساب کر دیا تھا۔ نسرین کہاں اور کیوں گئی، نومی کو کچھ معلوم نہیں۔ نسرین کا اچانک اور غیر متوقع طور پر غائب ہونا میرے لیے کسی معمے سے کم نہ تھا۔ میں 7ویں دن بوری بازار اور زیب النساء اسٹریٹ پر نسرین کو تلاش کرتا پھرا۔ میں ایک جیولرز کی دکان میں داخل ہوا۔ بڑی دکان تھی۔ اس دکان پر عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، جیسے زیورات مفت پڑ رہے ہوں۔ ان عورتوں میں برقع پوشوں کی اکثریت تھی۔ مجھے شبہ سا ہو رہا تھا کہ نسرین بھی اسی بھیڑ میں ہوگی اور اس نے اپنے آپ کو برقعے میں چھپایا ہوگا۔ مجھے ایک برقع پوش کا سراپا نسرین کی طرح نظر آیا۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ میں اس عورت کے قریب پہنچا تو اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا نقاب الٹا۔ وہ نسرین نہیں، کوئی اور تھی۔ میں اچھی طرح سے اپنی تسلی کر کے دکان سے باہر آ گیا۔ باہر آیا تو شوکیس میں رکھے ہوئے مہرے کے ایک سرٹ کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ بڑا خوبصورت سرٹ تھا۔ اس نے میری پوری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ میں اس سرٹ کی خوبصورتی سے ایسا محو ہوا کہ مجھے دنیا مافیا کی خبر نہ رہی۔ میرے ذہن کے تاریک گوشوں سے شبنم نکل آئی اور میں تصور میں یہ سرٹ اس کی سراہی دار گردن میں دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ یہ سرٹ خرید کر اسے تحفے کے طور پر پیش کر دوں۔ مجھ میں اس وقت اتنی استطاعت تھی کہ سرٹ خرید سکتا تھا۔ میرے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ کچھ حالات و واقعات نے اور کچھ میرے کارناموں نے مجھے بے حد امیر و کبیر بنا دیا تھا، مگر شبنم کو میرا تحفہ پیش کرنا اس کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اتنا قیمتی تحفہ شبنم کے شوہر کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا اور اس کی ازدواجی زندگی میں تلخیاں گھل جاتی۔ یہ مجھے کسی قیمت پر منظور نہیں تھا۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے مڑا۔ میرے سامنے ایک بلند قامت، وجیح اور خوبصورت شخص کھڑا تھا۔ اس کی رنگت سرخ اناروں جیسی تھی۔ وہ سرج کے سوٹ میں بڑا اسمارٹ اور
باوقار نظر آ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ ہلو سکندر اعظم، کیسے ہو؟ میں اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے بڑی گرم جوشی سے مسافہ کیا۔ ٹھیک ہوں۔ لگتا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں واقعی اسے پہچاننے میں ناکام رہا تھا، حالانکہ اس کی آواز اور چہرہ مجھے مانوس لگ رہا تھا۔ میں اپنے ذہن پر زور دینے لگا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ایک دفعہ اس شخص کی جان بچائی تھی۔ سرور صاحب! آخر تم نے مجھے پہچان ہی لیا، ویسے ذرا دیر سے پہچانا۔ جی ہاں، میں اس وقت ذہنی طور پر یہاں موجود نہیں تھا۔ کیا نیلم کے تصور میں کھوئے ہوئے تھے؟ اس کے منہ سے نیلم کا نام سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ کیا آپ نیلم کو جانتے ہیں؟ میں نیلم کو ہی نہیں، شبنم کو بھی جانتا ہوں۔ میں گنگ سا اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ کیوں نہ کہیں چل کر بیٹھ جائیں، تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ اس کے پاس فاکسی تھی، وہ سڑک کے کنارے پارک کی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر شیزان ریسٹورانٹ میں آ گیا۔ اس نے میز پر بیٹھنے کے بعد ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا۔ ویٹر چلا گیا تو اس نے مسکرا کر پوچھا، آج کل دھندا کیسا چل رہا ہے؟ میں سن ہو کر رہ گیا۔ اس روز میری اس سے بڑی مختصر ملاقات ہوئی تھی، پھر میرے ذہن میں اس کی تصویر دھندلی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں سارے راستے سوچتا ہوا آیا تھا کہ اسے نیلم اور شبنم کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، اور اب وہ میرے دھندے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ گویا وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، لہٰذا میں نے اس سے کچھ چھپانا بیکار خیال کیا اور کہا، دھندا زوروں پر ہے۔ کچھ دنوں سے نسرین اور تمہیں ایک ساتھ نہیں دیکھا جا رہا، کہاں ہے وہ آج کل؟ اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ مجھ سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ جس دن تم نے میری جان بچائی تھی، اسی دن سے میں تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ اس کا مقصد؟ یہ میں اپنا فرض خیال کرتا ہوں۔ میرا مقصد محض تمہاری حفاظت کرنا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں کوئی سی اہم شخصیت تو نہیں ہوں جس کی حفاظت میں وقت برباد کیا جائے۔ بہت اہم۔ اور اس روز تم نے جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس کی اہمیت کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ گرفتار نہ ہوتے تو ملک کی سالمیت کو زبردست نقصان پہنچتا۔ تو گویا نادانستگی میں مجھ سے نیک اور مفید کام سرزد ہونے لگے۔ اصل بات بتائیے صاحب، مجھے یہ پراسراریت پسند نہیں ہے۔ کیا تمہیں میری شخصیت پراسرار نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے خاصی وضاحت کر دی ہے، مگر میں نہیں سمجھا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، تم نے اس روز میری جان بچائی تھی، مجھ پر احسان کیا تھا، اور میں یہ احسان نہیں بھولا ہوں۔ چونکہ دن رات خطرات سے کھیلنا تمہارا کام ہے، لہٰذا تمہاری حفاظت کرنا میں نے اپنا فرض بنا لیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کوشش میں مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا۔ ویسے ابھی تک مجھے تمہارے کام آنے کا کوئی خاص موقع میسر نہیں آیا۔ چھوٹی موٹی باتوں کا تو خیر ذکر کیا، دراصل تم خود بہت کچھ ہو۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، وہ کب اور کس جگہ میرے کام آیا، یعنی خفیہ طور پر میری مدد کی۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، بے ساختہ میری زبان سے نکلا، اوہ، تو اس روز تھانے میں وہ فون آپ نے کیا تھا اور پولیس کی قید سے مجھے رہائی دلائی تھی؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکراتا رہا، پھر میرے ہاتھ کی پشت تھپتھپاتے ہوئے بولا، تم بہت ذہین ہو مسٹر سکندر۔ بہرحال وہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سرور صاحب، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ ویٹر چائے اور ناشتہ لے آیا۔ جب وہ چلا گیا تو سرور صاحب نے ناشتے کی پلیٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا دورہ سندھ کیسا رہا؟ دورہ سندھ؟ میں نے ناشتے کے دوران ہی اسے سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ نیلم کس طرح پرتولین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے، تنظیم کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ وہ بڑی توجہ اور غور سے میری باتیں سنتا رہا۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کی تو اس نے کہا، سکندر، اب تمہیں نیلم یا اس کی تنظیم سے پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ لوگ جلدی اپنے بھیانک انجام کو پہنچیں گے۔ وہ تمہیں یا قرۃ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس سلسلے میں تم بے فکر ہو جاؤ بالکل۔ مجھے تو خود سے بھی زیادہ قرۃ کی فکر تھی۔ اب آپ کی تسلی و تشفی سے میرے دل کی خلش دور ہو گئی ہے۔ ویسے آپ نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ ملک دشمن سرگرمیوں پر نظر رکھوں اور بدخواہوں کا خاتمہ کروں۔ میں بڑی خاموشی سے اور بغیر کسی صلہ و ستائش کی تمنا کیے سرگرم عمل رہوں۔ میرے ملک پر سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ ہماری محبت، اخوت اور یگانگت کا جذبہ دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، مگر مجھے خوف اس لیے نہیں کہ ہم کراچی سے پشاور تک سیسا پلائی ہوئی ایک دیوار کی طرح ہیں۔ اور سکندر، کیا تم میری مدد کرو گے؟ دشمنوں کی آنکھیں پھوڑنے کے لیے مجھے کسی وقت بھی تمہاری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میری مدد کی؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ میرا مطلب ہے، آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کیا؟ میں تمہیں اس کا اہل سمجھتا ہوں۔ تم نے ہر لمحہ خود کو میرے لیے نہیں بلکہ ملک و قوم کے لیے تیار رکھنا ہے۔ حاضر ہوں سائی، میری اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے کسی قابل سمجھتے ہیں؟
میں نے خوش دلی سے کہا۔ ہم دونوں کو 1 گھنٹے تک ہوٹل میں ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس ملک کے خلاف دشمن کیسے کیسے جال بچھا رہا ہے۔ پھر وہ مجھے اپنی فاکسی میں لے کر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اس نے رات کا کھانا ڈرگ روڈ پر ایک کھلے ریسٹورینٹ میں کھایا۔ پھر اس نے مجھے گھر پر لا کر اتارا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ پھر وہ مجھ سے گرم جوشی کے ساتھ مسافہ کر کے رخصت ہو گیا۔